खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम है। आज हम एक और बड़ा ख़ास टॉपिक सीखेंगे कलाम में से कि कुछ लोग जो हैं वो बात करते हैं जी कि निजात पाने के लिए हमारे अमाल भी बहुत ज़रूरी है। तो आए हम शुरू करने से पहले खुदावंद के आगे झुकेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए। खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयों को, भेदों को जानने जा रहे हैं। खुदा पाक रू मुझे तरतीब देना। खुदा पाक रू आपका मसा हजूरी मेरे ऊपर है। खुदा पाक रू और मैं मुकद्दस यूहन्ना की तरह यही कह सकूं कि ज़रूर है वो बढ़े और मैं घटूं। खुदावंद मेरी नेकियां, मेरी दुआएं, मेरे रोज़े, मेरे अच्छे अमाल खुदावंद किसी काम के नहीं। खुदावंद मुझे तेरे फजल के पर भरोसा। खुदावंद मुझे तेरा रहम चाहिए, तेरी रहमत खुदावंद मुझे घेरे रे बाबा। तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है खुदावंद। मैं पौलुस रसूल की तरह कह सकूं कि खुदावंद तो मेरी कमज़ोरी में अपनी कुदरत दिखाकर अपना ही जलाल ज़ाहिर कर, क्योंकि जब जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक़्त मैं ज़ोरावर होता हूँ। खुदा बाप इस कलाम से तुझे इज़्ज़त और जलाल मिले, तेरे बेटे के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सबसे पहले हम कलाम में से जो हवाला देखेंगे वो ये है, पहले तो ये कि ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे अमाल भी होने चाहिए निजात के लिए, इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उन लोगों के बारे में जो कहते हैं कि हम मसीह पर सिर्फ ईमान से निजात पाते हैं। इन जो ईमान वाला रखते हैं नज़रिया, इनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो मसीह पर ईमान की बात करते हैं शायद उन्हें लाइसेंस मिल गया गुनाह करने का, क्योंकि वो कहते हैं हम फजल के नीचे हैं, या शायद वो नेकियां नहीं करते, या वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इनकी ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो मसीह पर ईमान ले आता है वो उसके अंदर मसीह का किरदार नज़र आता है। वो मसीह ने जो कहा है कि मोहब्बत करो, तो वो नेकियां करते हैं, वो खुदा से डरते हैं। हम कलाम से सीखेंगे ये सारी चीज़ें। तो आए सबसे पहले हम देखते हैं कि वास की किताब उसका 7वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज़मीन पर कोई ऐसा रास्तबाज नहीं कि नेकी ही करे और खता ना करे। रोमियो 3 बाब की 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। रोमियो 6 बाब की 23 आयत में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। जब गुनाह की मजदूरी मौत है तो उस मौत को अपने ऊपर लेने के लिए, उस गुनाह को अपने ऊपर लेने के लिए खुदा का कलमा जो इब्तिदा से खुदा के साथ था, यीशु मसीह, वो खुद दुनिया में आ गया। और अगर आप हवाला देखें गलतियों 4 बाब उसकी 4 से 5 आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। कि वो शरीयत के मुताबिक यीशु मसीह पैदा हुआ है और शरीयत के मातहतों को छुड़ाने के लिए आया है। शरीयत जो है ये आप जानते हैं गुनाह की पहचान करवाती है, कि अगर शरीयत ना होती तो मुझे पता नहीं चलना लालच क्या चीज़ है, मुझे गुनाह की पहचान नहीं थी होनी। और गुनाह की मजदूरी जब मौत है तो यीशु मसीह खुद आगे, उन्होंने ना तो यीशु मसीह गुनाहगार थे, ना यीशु मसीह
لعنتی تھے، یسوع مسیح نے اس گناہ کو، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، اور اس گناہ کی سزا کو بھی، جو موت ہے، اس کو بھی اپنے اوپر لیا تاکہ ہمیں چھڑا سکے۔ تو کلام سے دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کیسے نجات دہندہ ہے۔ کلام کے مطابق وہ صرف اسی پر ایمان لانے سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ انسان پرفیکٹ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے اعمال سے نجات پا سکے۔ اگر ہمارے اعمال ہی اتنے ہوتے تو یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ خدا کا ایک ڈیوائن پلان تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیسے نجات دہندہ ہے۔ لوکا 2 باب اس کی 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ، فرشتے چرواہوں کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ساری امت کے واسطے مفہوم بیان کروں، آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ ساری امت کے واسطے نجات دہندہ منجی پیدا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ لوکا 2 باب اس کا 25 اور 30 آیت پڑھیں، اس میں بزرگ شمعون جب یسوع مسیح کو ختنے کے لیے لاتے ہیں تو بزرگ شمعون خدا سے کہتا ہے کہ اب میری جان لے لے کیونکہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ کہ سارے منتظر ہیں یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے لیے کیونکہ وہ منجی ہے۔ ایون کہ جب متی اس کا 1 باب اس کی 21 آیت میں فرشتہ جب یوسف کو حام میں آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا۔ چلیں اگر آپ یشوع کہتے ہیں یا جوشوا، کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور کلام میں بہت حوالے ہیں کہ کلام ہے ہی یسوع کو ہی نجات دہندہ شو کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اعمال اس کا 4 باب 12 آیت، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ اعمال 16 باب اس کی 25 سے 31 آیت میں آپ کو پتہ ہے پولس اور سیلاس قید میں پرستش کر رہے ہیں، اور جو جیل ہے یا وہ جو قید خانہ ہے اس کی نیو ہل جاتی ہے، وہ پرستش کر رہے ہیں۔ تو جو داروغہ ہے وہ ڈر جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جیل کے جو دروازے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، صلاحیں بیڑیاں، اور شاید پولس اور سیلاس بھاگ گئے ہیں۔ وہ خودکشی کرنے لگتا ہے، لیکن پولس رسول اس کو کہتا ہے کہ ایسا نہ کر کیونکہ ہم ادھر ہی ہیں۔ تو وہ پولس اور سیلاس سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو انہوں نے اس سے کہا کہ خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ رومیو 5 باب کی 8ویں سے 9ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ رومیو 6 باب 23 آیت، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح
یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بخشش اسی کیا ہے؟ اس کا فضل۔ فضل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم جس چیز کے حقدار نہیں ہیں خدا نے ہمیں وہ دے دی، اس کی بخشش ہمارے لیے، اس کا فضل ہو جائے۔ لوکا 19 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ مرکز 16 باب کی 15 سے 16 آیت، اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ رومیو 8 باب اس کی 1 سے 2 ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ یوحنا 3 باب کی 16-17 آیت آپ جانتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے۔ سزا آتی ہے شریعت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ رومیو 10 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ ٹھیک ہے۔ متی 26 باب کے 28 آیت میں لکھا ہے کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ متی 20 باب کی 28 آیت میں لکھا ہے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ تو آپ دیکھیں خداوند کا جو کلام ہے وہی بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ اور عبرانیوں 9 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، آپ جانتی ہیں کہ پہلے جب کوئی گناہ کرتا تھا، شریعت کا دور تھا، جب موسیٰ کا دور تھا، تو معافی کے لیے کسی کو جناب کمریوں کی جوڑی قربان کرنی پڑتی، کسی کو بکرا، کسی کو بیل، بچھڑا، جانور کی قربانی کرنی پڑتی تھی معافی کے لیے۔ لیکن یسوع مسیح جب آیا تو اس نے خود بے عیب برا بن گیا، ہماری خاطر قربان ہوا، ہمیں اس نے مول لے کر چھڑایا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ نیکیاں نہیں کرتے۔ کلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسیح کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نیک مال سے اسے جلال دیتے ہیں، اپنے مال پر فخر نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سے تو بات بات میں خطا ہوتی ہے، سوچ میں، خیال کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہم اپنے رویے کے ذریعے روز پاک روح کو نجیدہ کرتے ہیں، روز خطا کرتے ہیں۔ ہم حوالہ بھی دیکھیں گے یعقوب کی کتاب میں سے، اور بھی ایک ریفرنس پولس رسول کا میں بتاتا ہوں۔ تو نیکیوں کی جو بات ہے وہ تو افسیوں 2 باب کی 10 آیت میں کلام کر رہا ہے کیونکہ ہم اس کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔
کہ ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، جو مسیح یسوع میں ہوتے ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ غلطیوں 5 باب کی 22 سے 24 آیت میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ اور جسم کی خواہشیں، رغبتیں جو ہیں، جب ہم مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو صلیب پر کھینچ دیتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 17 سے 18 آیت ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ جب ہم میل ملاپ رکھتے ہیں کس سے، تو ذرا ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے نیکیاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نئی مخلوق ہیں، تو ظاہر ہے ہم خداوند کے نام کو جلال دیں گے، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن وی آر ہمبل۔ ہم اپنے آپ کو یسوع کے برابر نہیں کر لیتے کہ جناب یسوع پر مان بھی لاؤ اور میری نیکیاں بھی ہوں گی تو میں پھر نجات پاؤں گا۔ نجات یسوع مسیح نے خون بہایا، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اس نے چھڑانے کے لیے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور دنیا پر آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شریعت پر فخر کرتے ہیں اس کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے، تو دیکھیں غلطیوں جو پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ جو شریعت ہے یہ موسیٰ کے ذریعے آئی، اور جو فضل اور سچائی ہے وہ یسوع مسیح کے ذریعے آئی۔ شریعت خود پاک ہے، لیکن شریعت کی جو سزا ہے وہ لعنتی ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت نہ ہوتی تو ہمیں گناہ کی پہچان نہیں تھی ہونی۔ شریعت کے جو 613 قوانین ہیں، کسی انسان کے لیے اس پر پورا اترنا امپاسبل ہے۔ اگر آپ پوری شریعت پر کے مطابق چلے جائیں تو ٹھیک ہے، آپ کو نجات مل جائے گی، لیکن خداوند یسوع مسیح تو آئے اس لیے تھے کہ جو شریعت کے ماتحت ہیں ان کو چھڑائیں۔ ٹھیک ہے، تو رومیو 3 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ
پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ اب پولس رسول جو ہیں، جیسے غلطیوں میں جو غلطیوں کی کلیسیا ہے ان سے پوچھتے ہیں، انہیں بھی اپنے مال پر فخر ہے، تو پولس رسول جو ان سے پوچھ رہے ہیں، پھر میں بھی ان لوگوں سے پوچھوں گا جو اپنے مال پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے نادان غلطیوں، کس نے تم پر افسون کر دیا؟ افسون کہتے ہیں جادو۔ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ ٹھیک ہے، یسوع مسیح صلیب پر ان کے سامنے چڑھ گئے ہیں۔ پولس رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ کس نے تم پر جادو کر دیا ہے؟ کہ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ اب پورا باب پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم رومیو 4 باب کی 1 سے 10 آیت پڑھیں۔ رومیو 4 باب 1 سے 10 آئے۔ پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا محسوب نہ کرے گا۔ پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ آگے اگر آپ کہ ایمان کے ذریعے ابراہم جو ہے ابراہم راست باز گنا گیا۔ اور رومیو 2 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ عدول مطلب جب اس کو توڑتا ہے شریعت کو، تو پھر خدا کی بے عزتی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کوئی شخص بھی پوری شریعت پر جو ہے وہ کامل نہیں اتر سکتا، اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ انسان اتنا پرفیکٹ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو نجات مل جائے گی، کیونکہ آپ شریعت کے مطابق چل رہے ہیں۔ رومیو 3 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ جو شریعت کا نہیں کر سکتا اور جو شریعت کے پابند ہیں وہ سارے پھر
سزا کے لائق ٹھہریں گے جب ایک بھی انہوں نے شریعت کا قانون جو ہے اس پہ پورا نہ اترے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ غلطیوں 3 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو ایمان کا نہیں، پھر وہ شریعت کے سارے قانون پورے کرے گا تو چاہیے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کہ لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ یہ سارا میں غلطیوں کو جو ہے 3 باب پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سب میں یہ لکھا کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بھی شخص جو ہے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ شریعت جو ہے وہ گناہ کی پہچان کراتی ہے، شریعت سے کوئی راست بازی نہیں ملتی۔ آگے اگر ہم غلطیوں کے ہی 3 باب کی 16ویں 17ویں آیت پڑھ لیں، یہ غلطیوں کا 3 باب اس کی 16 سے میں 26 آیت تک پڑھتا ہوں۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی، اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی۔ ابراہیم کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ تیری نسل کو، جو یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور شریعت ابراہیم کے 430 سال بعد موسیٰ پر جب آئی تو وہ کلام کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت آ کر اس وعدے کو باطل کر دے، کہ وہ وعدہ حاصل ہو، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدہ ہی کی راہ سے بخشی ہے۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا، مگر خدا ایک ہی ہے۔ پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونا والا تھا ہم اسی کے پابند رہے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا
تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ اب یہ کلام کہہ رہا ہے کہ شریعت جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہمیں لانے کے لیے استاد بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں گے حوالہ کہ شریعت کے بارے میں اچھا، پھر یہ جو لوگ ہیں یہ یعقوب کی کتاب کا جو حوالہ دیتے ہیں کہ جس نے یعقوب دوسرا باب اس کی 10ویں آیت، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اب یہ یعقوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ کہ شریعت پر پورا کون اتر سکتا ہے؟ تو پھر یعقوب تیسرے باب کی 2 آیت اگر آپ پڑھیں، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو اعمال والے کہتے ہیں یہ ہمارے اعمال ہونے چاہیے، کیا یہ گناہ نہیں کرتے؟ جب ان سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے کیا یہ خدا سے اس کا رحم نہیں مانگتے، اس کا فضل نہیں مانگتے، اس سے معافی نہیں مانگتے؟ یا یہ پرفیکٹ ہیں، یہ کبھی گناہ ہی نہیں کرتے؟ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ 613 قوانین ہیں جو شریعت کے، کیا آپ پرفیکٹ اس پہ چل رہے ہیں؟ یہ نیکیاں اعمال غیر قوم والے بھی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں، کیا انہیں نجات ملے گی؟ نہیں، جب تک یسوع مسیح پر کوئی ایمان نہیں لائے گا اس کو نجات نہیں ملے گی۔ کلام کہتا ہے کوئی یسوع مسیح کے بغیر باپ کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یسوع مسیح نے جو آدم اور حوا کی نافرمانی سے جو اسپرچول ڈیتھ ہوئی تھی، سپریشن، جدائی آ گئی، وہ رفاقت، وہ ریلیشن شپ ٹوٹ گیا خدا باپ اور انسان کے درمیان، یسوع مسیح نے اس رشتے کو بحال کر دیا۔ یسوع مسیح نے تو صلیب پر اپنا مشن مکمل کر دیا جب اس نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ تو اس کے بعد آپ اور کون آئے گا آپ کو نجات دینے کے لیے؟ اگر آپ کو یسوع مسیح کی اس قربانی پر، اس کے خون بہانے پر ہی آپ کو، پھر میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن آپ پیدا کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو ہیکل کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا، 2 حصوں میں ہو گیا۔ وہ پردہ جو انسان اور خدا کے درمیان دیوار تھی وہ پھٹ گیا کہ اب ہم خدا کی حضوری میں یسوع مسیح کے نام سے بیٹھ سکتے ہیں، ہمارا ریلیشن اس کے ساتھ بحال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انسان جو ہے وہ کمزور ہے، وہ خطا کرتا رہتا ہے۔ یعقوب دوسرے باب کی 17 آیت میں وہ کہتا ہے کہ اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مرد ہے۔ وہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر میں کہوں جی کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میں گناہ نہیں چھوڑتا، میں گالیاں دیتا ہوں، میں لڑائیاں کرتا ہوں، میں
چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، تو پھر میرا وہ ایمان مرتا ہے. ٹھیک ہے. تو صرف میرے شناختی کارڈ میں لکھا ہے ری سجاد مسیح، نام ہے صرف نامی مسیح، حقیقی یا جس کو نجات یافتہ مسیح میں وہ نہیں. تو پھر اس لحاظ سے میرا جو ہے ایمان وہ مردہ ہے، کیونکہ میں ٹھوکر کا باعث ہوں دوسروں کے لیے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم فضل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں لائسنس مل گیا ہے کہ اب ہم گناہ کرتے رہیں. حوالہ آپ دیکھیں رومیو 6 باب اس کی 1 سے دوسری آیت میں لکھا ہے، بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ جب گناہ کے اعتبار سے ہم مر گئے ہیں تو ہم کیوں اس زندگی میں، پرانی زندگی میں جائیں؟ وی آر نیو کریشن، پرانی چیزیں جاتی رہیں. تو انسان جو ہے وہ کمزور ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ انسان کمزور ہے. اس سے جب غلطی خطا ہو جاتی ہے، اگر جو شخص بے باکی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ گناہ کرتا رہے، جان بوجھ کر گناہ کرے، تو اس کی عدالت تو ہونی ہے. ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے سامنے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے، نجات صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے. اس نے تو صلیب پر اس قیدی کو، اس جو ساتھ اس کے تھا، اس کو صلیب پر ہی اس نے نجات کا پیغام دے دیا. تو یسوع مسیح کے اوپر ہے یہ، اس کا ہمیں فضل چاہیے ہر وقت. تو انسان جب کمزور ہے، جب اس سے انجانے میں کوئی غلطی خطا ہوتی ہے، تو ہمیں خداوند سے رحم مانگنا چاہیے ہر وقت، اس کا فضل مانگنا چاہیے، کیونکہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. کامل صرف خداوند کی ذات اقدس ہے. میں نے بڑے بڑے خادموں، پاسٹروں کو، پریسٹس کو دیکھا ہے، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ان میں غرور ہے، کسی میں فخر ہے کہ میرے پاس جو نعمت ہے شفا کی وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، میرے پاس کلام کی ہے اس کے پاس نہیں ہے. تنقید کرنا ہے، اب جوئی کرنا، غصہ ہر خادم کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ہے تو بڑی کمزوری ہے. اساس برتری، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، حسد کرنا. تو ہر چونکہ انسان کمزور ہے، ہم سے یہ غلطیاں خطائیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خداوند سے بھاگ جائیں، ہمیں پھر بھی خداوند کی طرف ہی بھاگنا ہے، اور کلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اس کو جاننا ہے. پہلا یوحنا 2 باب اس کی 1 سے 4 آیت میں لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. ٹھیک ہے، اگر ہم سے غلطی خطا ہو جاتی ہے، جانے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، تو ہمارے پاس یسوع مسیح ہے جو ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. ہم اس سے معافی مانگ کے، کلام میں لکھا صادق 7 بار گر کر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور شریر گرتا ہے تو وہ گرے ہی پڑا رہتا ہے. کہ ہمیں رحم مانگنا ہے، خداوند کا فضل مانگنا ہے. پولس رسول کہتا ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ہوتا نہیں، جس کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ مجھ سے ہوتا نہیں، جو نہیں کرنا چاہتا وہ ہو جاتا ہے. کہ یہ فلیش ہے، یہ بدن جو ہے، ہمیں خداوند سے رحم مانگنا، فضل مانگنا. میں اپنی کوششوں سے کچھ نہیں کر پا رہا. عبرانیوں 4 باب کی 15 میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا
ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یسوع میں نہ گناہ تھا، نہ یسوع لعنتی تھا۔ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اس نے، ہماری سزا کو اپنے اوپر لیا، اس موت کو، ٹھیک ہے، اس مزدوری کو اپنے اوپر لیا، صلیب پر کھینچ دیا۔ صحیح ہے۔ اور یسوع مسیح کا تو چیلنج آج بھی ہے کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، ٹھیک ہے۔ وہ پاک بے عیب برا تھا جو ہمیں چھڑانے کے لیے، نجات دینے کے لیے آیا۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر فخر نہیں کرنا کہ میرے اعمال ہیں تو شاید مجھے نجات مل جائے گی، کیونکہ یعقوب خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم سے اکثر خطا ہو جاتی ہے، اور جس نے ایک شریعت کی بات کو مس کیا، اس نے پوری شریعت کو جو ہے اس سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں مزید کہ ہمیں ہر وقت فضل کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں 4 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا تموتھیوس 13 سے 16 آیت۔ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا، اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ یہ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی پہلی زندگی بتا رہا ہے کیا تھی، تو یسوع مسیح میں جب آیا وہ، تو اس کی اب زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یعقوب کے خط کے بارے میں، یا کئی اسکالرس کی اسٹڈیز ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یعقوب بھی خداوند کا شاگرد ہے، اور یعقوب یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد ہماری زندگی میں جو تبدیلی ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد جو بھی پروڈیوس گڈ ورکس، ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ زندگی بدل گئی ہے، زکئی کی زندگی بدل گئی، اس نے کہا خداوند میں نے جو غریبوں کا مال لوٹا ہے میں چوگنا ادا کرتا ہوں،
ٹھیک ہے، پولوس کی زندگی بدل گئی، ساؤل کو اس نے پولوس بنا دیا۔ تو جو جس کی زندگی میں یسوع مسیح آ جاتا ہے، میں حقیقی مسیحوں کی بات کروں، نامی مسیحوں کی نہیں، جو شراب بھی پئیں، زنا بھی کریں، بدکاریاں کریں، ان مسیحوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، نجات یافتہ ہیں، وہ پھر ان کی کردار سے مسیح کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ خدا کے حکموں کو بھی مانتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ پوری شریعت پر انسان اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ پوری شریعت کو مان سکے۔ یسوع مسیح نے ہمیں رسمی شریعت سے آزاد کر دیا۔ یسوع مسیح شریعت کو منسوخ کرنا نہیں، پورا کرنے آئے۔ پہلے انسان کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جانوروں کی قربانیاں، کبوتروں کی قربانیاں، یسوع مسیح نے ایک ہی دفعہ اپنی جان کی قربانی دے کر شریعت کو پورا کر دیا اس نے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے موت کی مزدوری بھی دے دی، اس نے وہ سزا بھی لے لی۔ تو یسوع مسیح کی جو اب شریعت ہے وہ اس شریعت سے زیادہ سخت ہے، کہ اس میں لکھا کہ خون نہ کرنا۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ تو اپنے دشمن کو معاف کر، کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے دوسرا بھی اس کے آگے کر دے۔ ادھر لکھا زنا نہ کر، ادھر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے بری نظر سے عورت کو دیکھ بھی لیا تو وہ زنا ہے۔ کہ یسوع مسیح کی شریعت جو ہے وہ اس شریعت سے بھی زیادہ، اگر آپ اعمال کی بات کریں تو ہم پورے نہیں اتر سکتے، ہمیں ہر وقت یسوع مسیح کے فضل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر گھٹنا یسوع مسیح کے آگے جھکے گا، ہر بیماری، کمزوری جو بھی ہمارے اندر ہے وہ یسوع مسیح کے آگے جھک جائے گی۔ رومیو 6:6 میں لکھا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ یہ یسوع مسیح کے ساتھ ہی جو ہے ہماری گناہ مصلوب ہو گئے، گناہ کی غلامی سے اس نے ہمیں نکالا ہے۔ موسیٰ آیا انسان کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے، فرعون کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح آئے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے۔ اب آخر میں جو کہتے ہیں نا جی، مکاشفہ کا حوالہ دیتے ہیں، اعمال کا بدلہ، تو وہ ہم ریفرنس دیکھتے ہیں کلام سے، عبرانیوں 10 اس کی 26 سے 27 آیت میں، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ تو پھر عدالت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو جان بوجھ کر، پتہ بھی ہے یسوع مسیح نے جان دی ہے میرے لیے، ایمان بھی لے آئے ہیں، اور اگر آپ کوئی گناہ آلودہ زندگیاں گزاریں، نامی مسیح ہوں، اور تو پھر آپ کو عدالت کا ہولناک انتظار کا آپ کو تیار رہنا اس عدالت کے لیے۔ پہلی آمد میں یسوع نجات دہندہ بن کر ہے، دوسری آمد میں وہ عادل، اس نے عدالت کرنی ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ نجات اس پر ایمان لانے سے، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں، ہماری پرانی زندگی کئی ہم نئے بن جاتے ہیں۔ پھر کلام ہی کہتا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ یعقوب کی کتاب کا اگر آپ حوالہ دیتے ہیں کہ کسی ننگے کو کپڑے پہنائے، بھوکے کو کھانا کھلائے، تو جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، جو حقیقی مسیح ہیں،
کیا وہ یہ نہیں کرتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خداوند کا فضل ہی ہے، یہ اس کی رحمت ہے، بخشش ہے کہ وہ ہمیں دیتا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں، لیکن ہم اس پر فخر نہیں کرتے کہ اس وجہ سے ہمیں جو ہے نجات مل جائے گی۔ نہیں، یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری نیکیاں گندے چیتڑوں کی مانند ہے۔ ہم کس چیز پر فخر کریں؟ انسان کس چیز پر فخر کرے؟ یسوع مسیح ہیلر ہے، پرووائڈر ہے، کریٹر ہے، آسمان زمین کا کل خالق اور مالک وہ ہے۔ کیا ہم اپنے اعمال کو سامنے لا کر کے ہم یسوع کے برابر ہونا چاہتے ہیں؟ جو کلمہ ہے، جو ابتدا میں خدا کے ساتھ ہے، جو کریٹر ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایسے نہیں۔ تو یسوع مسیح سے ہر وقت ہمیں رحم مانگنا ہے، اس کا فضل مانگنا ہے کہ خداوند مجھ پر رحم کر، مجھ پر فضل کر، خداوند مجھے ہر وقت جو ہے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ تو میری کمزوری میں اپنی قدرت دکھا کر تو اپنا جلال ظاہر کر، ٹھیک ہے؟ خداوند نے وہ ریلیشن شپ جو ہے باپ کے ساتھ ہمارا، اس کو بحال کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد خدا کے حکموں کو بھی مانتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ان پر فخر نہیں کرتے، کیونکہ فخر جو کرتے ہیں شریعت کے بارے میں، وہ آپ کو ریفرنس میں نے بتا دیے ہیں کہ کوئی شریعت پر جو ہے پورا نہیں اتر سکتا۔ ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں اینڈ میں، غلطیوں 2 باب اس کی 16 سے 21 آیت۔ پندرہ سے شروع کرتے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں، گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گناہ گار غیر قوموں میں سے نہیں، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ آگے ہم 20ویں آیت پڑھتا ہوں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ میں خدا کے فضل کو
بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ یہ پھر کوئی فائدہ نہیں تھا نا مسیح کے مرنے کا، اگر شریعت کے وسیلے سے مجھے جناب راست بازی ملنی ہے۔ شریعت تو گناہ کی پہچان کرانے کے لیے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ نجات صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ ٹھیک ہے، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں ہماری زندگی بدل جاتی ہے، ہم خدا سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر یسوع مسیح زندگی میں آ گیا تو زندگی بدل جائے گی۔ اور پھر بھی اگر ہم سے خطا غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا فضل مانگنا ہے، معافی مانگنی ہے، تاکہ پھر سے وہ ہمیں بحال کرے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے سر کو خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا اس کلام کے لیے۔ خدا ہمارا فخر، ہمارا گھمنڈ صرف تیری ذات ہے خدا۔ ہم صرف تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات پا سکتے ہیں خدا، ورنہ تیرے کلام میں لکھا سب نے گناہ کیا اور تیرے جلال سے محروم ہے خدا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے کے لیے جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، گناہ کی مزدوری موت کو اپنے اوپر لیا، سزا جو تھی خداوند اس کو اپنے اوپر لیا، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، اس کے پاؤں میں خداوند کیل ٹھوکے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس سے ٹھڈے مارے گئے، مکے مارے گئے، اس کو لعن طعن کیا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اسے کوڑے مارے گئے، ان کوڑوں میں شیشے، ہڈیاں، کیلیں لگی تھیں، اسے بھاری صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور اس نے کہا اے خداوند انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے۔ اس نے کہا تمام ہوا، کیونکہ اس نے خدا باپ تیری مرضی کو پورا کیا، اس نے اس مشن کو مکمل کیا، اس نے ہمیں آزاد کیا، اس نے ہمیں مول لے کر چھڑایا۔ اب ہم گناہ اور سزا کی شریعت سے آزاد ہیں، اب ہم مسیح کی شریعت میں۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے فضل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری محبت کے لیے خداوند، جو تو نے یوحنا 3:16 میں بیان کی ہے کہ تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی دی۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کے جی اٹھنے سے ہمیں پاک روح ملا، پاک روح کے پھل ہماری زندگی میں ہے، پاک روح ہمارا مددگار جو ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ساری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آمین، آمین، آمین۔